रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हली मुस्फी प्रोग्राम दी फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफिस होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का हमारा मौजूद तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम रहेगा और इस बेहतरीन मौजू के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद है जनाब मौलाना मिर्जा अस्करी हुसैन साहब क़िबला कुवैत से। क़िबला प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में भी अर्ज़ सलाम व अदब है। इंशाअल्लाह तमाम नाज़रीन की खिदमत में जहाँ भी हों वो खुदा के हिफ्ज़ व अमान में हों, अहले बैत अलैहिस्सलाम के साए में हों इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा। तालीमात अहले मोहम्मद अलैहिस्सलाम एक बहुत ही वसी चैप्टर है। इसमें हम कोशिश करेंगे कि आज ज़ालिम और ज़ालिम से बेज़ारी और मज़लूम की हिमायत के ऊपर बात हो। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने ज़ुल्म और ज़ालिम से बेज़ारी को किस तरह से बयान किया? क़िबला इस पर रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बाद। देखें, जुल्म और जालिम से बेजारी इस्लाम की बुनियादी तालीमात का हिस्सा ही है। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की वहदानियत का इकरार और अल्लाह के उबूदियत के इकरार के बाद जो बुनियादी दुरूस दिए उसमें जुल्म से बेजारी और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, जुल्म से दूर रहना, जुल्म से दस्तबरदार रहना, ये एक बुनियादी हिस्सा है तालीमात दीन का, तालीमात कुरान का और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का। यानी इस्लाम और तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम का जब हम जायज़ा लें तो उसमें ज़र्रा बराबर भी, यानी आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, एक चींटी के मुँह में एक आपकी खिदमत में अर्ज़ करें जौ के उस छिलके बराबर भी जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलाम जुल्म बर्दाश्त नहीं करते कि जिसकी कोई अहमियत और हकीकत नहीं है। या फ़र्ज़ कीजिए मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने जिस तरह पेश किया कि लौ उअतीतु अक़ालिम सबअ, अगर ये पूरी दुनिया जो है वो और माफ़िहा कायनात की तमाम जो है वो नेमतें मेरे सामने लाके रख दी जाएँ, मेरे कदमों में रख दी जाएँ और मुझसे ये तवक्को की जाए कि मैं ज़ुल्म करूँ तो हरगिज़ मैं ज़ुल्म नहीं करूँगा और चींटी के मुँह से वो जौ का छिलका भी मैं इन तमाम नेमतों के एवज़ में नहीं छीनूँगा। और आपकी खिदमत में अर्ज़ करें मौला कायनात अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन को जो ख़ास हिदायत दी, इमाम हसन ने इमाम हुसैन को जो ख़ास तालीमात दी, अपनी ख़ास हिदायत और तालीमात में एक सबसे बुनियादी चीज़ जो आपने बताई वो ये कि कूना लिज़्ज़ालिम ख़स्मा व लिलमज़लूम औना, कि हमेशा ज़ालिम के दुश्मन बने रहना और मज़लूम के लिए मददगार और मज़लूम के हामी बने रहना। क्योंकि देखिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, असल में ज़ुल्म क्या है? ज़ुल्म जो है वो किसी हक़दार को उसके हक़ से महरूम करना, इसे इब्तिदाई तौर पे ज़ुल्म कहते हैं। किसी अब हक़ जो है वो मुतअद्दिद, कभी हक़ माल होता है, कभी हक़ सुकून होता है, कभी हक़ जो है वो जीने का, मिसाल के तौर पे सुकून के साथ ज़िंदगी जीने का मिसाल के तौर पे हक़ होता है। मुतअद्दिद हक़ की दुनिया बहुत वसी है। किसी भी हक़दार को उसके हक़ से महरूम करना या मिसाल के तौर पे कि उसका हक़ अदा ना करना या उसको ना देना या किसी को टेरराइज़ करना, किसी का सुकून छीन लेना, किसी का चैन छीन लेना, नाहक़ जो है किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को मिसाल के तौर पे किसी के घर पे कब्ज़ा कर लेना, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेना और या फ़र्ज़ कीजिए उसके जो बेसिक्स और बुनियादी राइट्स हैं उससे उसको महरूम करना, ये ज़ुल्म है। यानी ज़ुल्म की एक वास्ट डेफिनेशन है जिसको सबसे सिंपल लफ्ज़ में कहा जाता है, अदल की मुखालिफत को ज़ुल्म कहते हैं। जहाँ अदल ना हो उसे ज़ुल्म कहते हैं। और अदल किसे कहते हैं उसका भी एक वास्ट जो है डेफिनेशन है, लेकिन एक सिंपल सेंटेंस में इअताउ ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ह, हर हकदार को उसका हक देना और वज़अु शै अला महल्लिह, किसी भी चीज को उसकी जगह पे रखना, इसको अदल कहते हैं। या किसी हकदार को उसका हक देना, इसको अदल कहते हैं। अब ये अगर नहीं होता है,
مثال کے طور پہ کسی چیز کو اس کی جگہ پہ نہ رکھا جائے، کسی شخص کو اس کا منصب نہ عطا کیا جائے، کسی شخص کو اس کا مال عطا نہ کیا جائے، ٹھیک ہے، یعنی چیز کو اس کی صحیح جگہ پہ نہ رکھا جائے تو یہ عدل کی خلاف ورزی اور ظلم ہوگا، اور کسی شخص کو اس کے حق سے محروم کرنا یہ عدل کی خلاف ورزی اور ظلم ہوگا۔ تو یہ اگر معاشرے میں اس کے خلاف جو ہے اچھا عدل کی مخالفت جو ہے وہ عقل بھی کیا اس کو تسلیم نہیں کرتی، یعنی عقل بھی ایسا شخص جو عدل کی مخالفت کرتا اور ظلم معاشرے میں رائج کرتا ہے، انسان کا تنفع طبع جو ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا، انسان جو ہے وہ اس کا سول، اس کا اسپرٹ اس بات کو گوارا نہیں کرتا۔ اسلام نے اسی بنیادی فطری تقاضے کی طرف اشارہ کیا اور اس کو دین کا ایک بنیادی رکن قرار دیا کہ اگر مثال کے اب آپ دیکھیے اتنی اہمیت رکھتی ہے اسلام میں ظلم کو، اتنی اہمیت یعنی ظلم کے برداشت نہ کرنے کو اور عدل و انصاف کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض کیجئے بہت کوالیفائڈ ہو، بہت پڑھا لکھا ہو اور کسی عہدے اور منصب کا حقدار ہو، لیکن اگر وہ ایک بار بھی کسی کے اوپر ظلم کر دیتا ہے تو وہ اس کی ایلیجبلٹی کے آگے سوالیہ نشان لگ جاتا ہے، وہ پھر اب اس الہی منصب کا جو ہے وہ حقدار نہیں ہوتا۔ یعنی بہت ساری خصوصیات و خوبی انسان کے اندر ہو، لیکن اگر انسان کے اندر جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی طاقت نہ ہو، عدل کی حمایت میں بولنے کی اگر جرأت نہ ہو، تو یہ انسان جو ہے وہ اسلامی عہدوں کا حقدار نہیں بن سکتا، اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت، اللہ کی کیا نام ہے اس کی یاد، رسول پہ ایمان، قیامت پہ ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم سے بیداری، ظلم سے بیزاری، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کو ایک بنیادی حصہ قرار دیا۔ حتیٰ ظلم کے خلاف ہر فرد کو جو ہے وہ ذمہ دار اور مسئول قرار دیا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک سوشل پوائنٹ آف ویو سے بھی آپ دیکھیں، اگر ہر فرد جو ہے وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے لگے تو کبھی بھی کوئی جارح، کوئی بھی مثال کے طور پہ دوسروں کو ستانے والا، ظلم کرنے والا معاشرے میں سر اٹھا نہیں پائے گا، پنپ نہیں پائے گا۔ ظلم پنپتا ہی اسی وقت ہے کہ جب لوگ تماشا بین ہو جائیں، جب لوگ دیکھ کر خاموش رہیں، جب لوگ جو ہے وہ اس کے خلاف آواز نہ اٹھائیں تو اس کی جرأتیں بڑھتی ہیں۔ لوگ مثال کے طور پہ اسے دیکھ کر اپنے کام سے کام رکھیں کہ ہم کیا کریں، ہمارا کیا، ہم پر تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں بالکل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حتیٰ ظلم کی مخالفت میں مذہب کی قید بھی نہیں ہے۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے مذہب کی قید کو بھی ہٹا دیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیم میں مذہب کی قید کو بھی ہٹا دیا۔ کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، ٹھیک ہے، ظالم کے مخالف بنو اور مظلوم کے مددگار بنو، ظالم کوئی بھی اس ہو، نے کوئی مذہب کا چاہے ذکر تمہارا نہیں کیا۔ سگا بھی ہو تو مخالف رہو، مظلوم جس دین جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو اس کی مخالفت کرو۔ میں بریکٹ میں ایک بات عرض کرتا چلوں، فرض کیجئے یعنی آج مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا کے کسی بھی خطے میں اگر کوئی مظلوم واقع ہوتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، تو ہم پر فرض یہ ہوتا ہے، انسانی فرض یہ ہوتا ہے، یہ پولیٹیکل گفتگو ہرگز نہیں ہے کہ ایک انسانی نقطہ نظر سے ہم بات کر رہے ہیں، کہ ایک عقلی نقطہ نظر سے، ایک فطری تقاضے کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان پہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اس مظلوم کی حمایت کرے، چاہے کہ مسلمانوں پہ ہو رہا ظلم اور کیا نام ہے دوسرے مسلمان جو ہے خاموش تماشا بین رہیں اور وہ کچھ نہ کہیں، یہ بہت ہی افسوس کی بات ہوگی اور بالکل تعلیمات دین اور تعلیمات قرآن کے خلاف ہے۔ یعنی تعلیمات اہل بیت جب ہم اپنی زبان پہ لے کر آتے ہیں تو ممکن ایک طبقہ کہے کہ بھئی یہ تو ہمارے دائرے سے خارج، نہ، میں تعلیمات رسول خدا، تعلیمات قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تعلیمات قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ظلم کے آگے خاموش رہے، ظالم کو دیکھ کر وہ کچھ نہ کہے اور روک سکتا ہو وہ نہ روکے، تو اس نے جو ہے وہ کیا رہا دین خدا کی توہین کی اور دین خدا کا وہ مخالف ہے، پھر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا۔ رسول خدا کی روایت کے مطابق من اصبح ولم یحتم بامور المسلمین فهو لیس بمسلم، جو شخص صبح اپنی آنکھ کھولے اور اس کے بعد اس کی نگاہوں میں، اس کے ذہن و فکر میں، اس کے دل و دماغ میں مسلمانوں کی مشکلات و پریشانیاں، ان کے امور، ان کا ہم و غم نہ ہو، تو یہ شخص مسلمان کہنے کے لائق نہیں ہے۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، تم ہرگز کسی پہ ظلم نہ کرو اور نہ ہی کسی کا ظلم تم برداشت کرو۔ اسلام جو ہے وہ ہرگز نہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی ظلم برداشت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔
صحیح. اچھا اس میں خود کو بچانے کے لیے جو لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ جی ہم پر گزن نہ آئے، ہمارا کچھ نہ ہو، اس میں اس حوالے سے جو ہے وہ کس قدر جائز ہے اور کیا بالکل جائز نہیں ہے؟ اس کے اوپر دیکھیے شرعی آپ کی حکم کیا خدمت میں عرض کریں کہ خود کو بچانا ٹھیک ہے، اسلام نے سیلف پروٹیکشن اور سیلف ڈیفنس اور یا مثال کے طور پہ اپنا تحفظ جو ہے وہ اسلام نے واجب اور ضروری قرار دیا ہے، لیکن جہاں ہمارے تحفظ میں ہماری میجورٹی تباہ ہوئی جا رہی ہے، ہماری خاموشی میں ہماری میجورٹی کا خون بہے جا رہا ہے، اور نہ صرف یہ خون بہ رہا ہے بلکہ مظلوم بچے مارے جا رہے ہیں، یہاں ہمارے دین پہ سوالیہ نشان اٹھ رہا ہے، دین کو خطرہ اٹھتا ہے، ایسی صورت میں پھر خود کو بچانے کے لیے خاموشی جائز نہیں ہے، اور وہاں مظلوم حق کے لیے آواز اٹھانا، مظلوموں کی حمایت کے لیے بولنا، سلیقے سے بولنا، اچھے طریقے سے بولنا یہ ضروری ہو جاتا ہے. وہاں انسان اگر اپنے آپ کو بچانا چاہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہے، اپنے آپ کو چھپانا چاہے تو پھر وہ دین کے ساتھ عزت بھری زندگی نہیں جی سکتا. ایسے انسان کو وہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ جو ہے کہ الموت اولا من رکوب العار، کہ یہ ذلت کی زندگی ہوگی اور پھر وہاں مر جانا زیادہ بہتر ہوگا. تو لہٰذا یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ انسان خود کو بچانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں جیسے حالات حاضرہ میں آپ دیکھیں اب حالات اتنے خراب ہیں، لوگ خاموش رہیں اور کچھ نہ کہیں. مثال کے طور پہ فرض کیجئے دن بدن مظلوموں کی جان جائے، شہید ہوتے جائیں لوگ، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں گھر اجڑتے جائیں. ایسے حالات میں آپ کچھ تو کہیں اپنی زبان سے. بہرحال آج بین الاقوامی عدالتیں ہیں، آج بین الاقوامی مثال کے طور پہ امن کی تنظیمیں ہیں، آج جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں ہم اگر بیٹھے رہیں گے تو بین الاقوامی تنظیموں تک اپنی بات نہیں پہنچائیں گے اگر، تو کہاں سے ظلم کے خلاف جو ہے وہ کیا نام ہے ظلم کو روکنے کے لیے دباؤ آئے گا. وہ بھی دیکھیں گے کہ بھائی جن پہ ظلم ہو رہا ہے وہ خود ہی متحرک نہیں ہے، وہ خود ہی خاموش ہیں. ٹھیک ہے، دنیا بھر میں مثال کے طور پہ ان کو کوئی درد نہیں، ان کو کوئی رنج و الم نہیں ہے، تو ٹھیک ہے کوئی فائدہ نہیں. ہم کیوں کہتے ہیں نا قاضی جو ہے کبھی بھی مدعی سے زیادہ چست نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ہم مدعی ہیں، ہم پر ظلم اور ہم آئے، ہم باقاعدہ اپنے ملکوں کے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے ملکوں کے آئین کا لحاظ کرتے ہوئے، ڈسپلن کا، قانون کا لحاظ کرتے ہوئے ہر ملک میں مظلوموں کی حمایت میں قیام کرنے کا، ان کے سپورٹ میں آواز اٹھانے کا ایک ہیومن لیگل رائٹ ہے. لیکن ہاں ہمیں اپنے ملکوں کے قوانین کا لحاظ کرنا ہے، ہم ہرگز اپنے ملکوں کے قوانین کی مخالفت نہیں کریں گے، ان کی قوانین حکم عدولی نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ پیس اور کیا نام ہے ہیومینٹی کے ساتھ جو ہے ہم اپنی آواز تو پہنچا سکتے ہیں. ہم دنیاوی بین الاقوامی عدالت تک اپنی آواز پہنچائیں، یا دنیا کے کسی خطے میں بھی ظلم اگر ہو رہا ہے تو وہاں ان مظلوموں کو احساس تو ہو کہ ہمارے حق میں کوئی بولنے والا ہے. اور اس کے ساتھ اب آپ دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کچھ ہی 2 مہینے پہلے اسٹوڈنٹس کی تحریک ہوئی تھی. 3 مہینے پہلے آپ کی خدمت میں دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس نے قیام کیا تھا. یہ اسٹوڈنٹس کا قیام مذہبی قیام نہیں تھا، ایک انسانی اور ایک عقلی قیام تھا، ایک فطری قیام تھا. اور یہ ہمارا حق بنتا ہے جب غیر مسلم اسٹوڈنٹس مظلوموں کی حمایت میں قیام کر سکتے ہیں، اور قیام یعنی وہ احتجاج کر سکتے ہیں. ان کا بہت پیسفل احتجاج تھا، انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی، کوئی کیا نام ہے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں ان لافل ایکٹیویٹیز نہیں تھی. وہ خاموشی کے ساتھ اپنی آواز بہت پیسفل طریقے سے اپنی آواز کو اٹھاتے تھے. وہ بولتے تھے آج تمام مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ اپنے اندر وہ غیرت لے کر آئیں، کم از کم پیسفل طریقے سے بغیر کسی قانون شکنی کے، بغیر کسی حکم عدولی کے وہ کھڑے ہوں، قیام کریں، اور بین الاقوامی عدالت تک، یو این کے آفس تک، مثال کے طور پہ فرض کیجئے اور بھی جتنے اداروں کو خطاب کیا جا سکتا ہے، ایمبیسیز کو خطاب کیا جا سکتا ہے، وہ جائیں خطاب کریں، اپنا میمورنڈم دیں، باقاعدہ اپنی تحریر دیں. اس سے کم از کم یہ تو احساس ہو کہ دنیا ظلم کے آگے خاموش نہیں ہے، دنیا بیدار ہے. دنیا میں مثال کے طور پہ فرض کیجئے ابھی بھی جرأت باقی ہے مظلوموں کی حمایت کرنے کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے. تو لہٰذا ہرگز تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں دیکھیے جس دور میں بھی اگر لوگ ظالم کو دیکھ کے خاموش بیٹھ جائیں گے تو وہ بدترین ظلم کی مثال پیش کرے گا. چاہے وہ آپ امام حسین علیہ السلام کا دور لے لیں، اہل بیت علیہ السلام کا دور لے لیں، تو کسی بھی دور میں تعلیمات اہل بیت میں یہ جو ہے وہ ہرگز جائز نہیں. اور ایک چیز اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایسے حالات میں
غلط فہمیوں کو اور پروپیگنڈوں کو پھیلانے والے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. جہاں زمانہ تک علی معاملہ اللہ ہے، تعالیٰ فرج شریف، امام زمانہ، میں اپنی اس بات کو اس خطے کو مکمل، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے قیام سے متعلق جو روایات یا جو تفاصیل ہیں وہ صحیح طریقے سے ان تک نہیں پہنچ پائی ہیں، وہ اس کو نہیں سمجھ پائے ہیں. ان کو سمجھنا ہوگا، ان کو یہ دیکھنا ہوگا. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے غیبت کے حوالے سے جو روایات پیش کی تھیں، خاص کر غیبت کے زمانے میں، خاص کر آخری زمانے میں جو روایات پیش کی ہیں، اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ بہت ضروری ہے. دیکھیں، تعلیمات اہل بیت کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے آج کے دور میں گمراہی کی مثال ایسی ہوگی جیسے تیز رفتار سے اڑنے والا ہوائی جہاز اگر ایک نقطہ اپنے مدار سے اور اپنے مرکز سے ہٹ گیا تو ایک فیو منٹس میں وہ کئی 100 کلومیٹرز کے ڈسٹینس پہ چلا جاتا ہے، اور یہ نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. تو آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس چیز کا جو ہے وہ سمجھنا وہ بہت ضروری ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں صحیح طریقے سے آج ضروری ہے اہل بیت کے چاہنے والے اور تمام مسلمانوں پر کہ آخری زمانے سے متعلق جو روایات ہیں ان کا پراپر انالیسس کریں، ان کا پراپر تجزیہ کریں، ان کو پراپر طریقے سے سمجھیں، تاکہ بہرحال ہم ان ایونٹس سے خود کو بالکل کیا کہتے ہیں نا، الوف نہیں کر سکتے، خود کو بالکل کنارہ کش نہیں کر سکتے. ہم ان ایونٹ سے خود کو، اپنے آپ کو بالکل لا تعلق نہیں کر سکتے. ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں ہمارا ان حادثات سے تعلق ہے، اور ہم کو ان کے خلاف اپنا ایک موقف یا ان کی حمایت میں اپنا ایک موقف جو ہے وہ مقرر کرنا ہوگا. وإلا ہم تعلیمات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام خاص کر آخری زمانے سے متعلق، کیونکہ ہم گرچہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کے بعد امام کو ظہور ہونا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی حالات کے آثار ایسے کہتے ہیں، کیا نام ہے، اسلام دشمن عناصر کی کوششیں اور ان کا موومنٹ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس آخری زمانے سے نزدیک ہیں. تو ایسے زمانے میں اپنے آپ کو آئیڈیالوجیکلی پریپیئر کرنا، مینٹلی تعلیمات اہل بیت کو صحیح طریقے سے سمجھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج بہت سے لوگ جو نظریاتی اعتبار سے گمراہی کا شکار ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ڈسٹریکشن کا شکار ہیں، آئیڈیالوجیکل انحراف کا شکار ہے. کیوں؟ انہوں نے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کو نہیں سمجھا. یا اسی اسنا میں آپ کی خدمت میں عرض کریں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ ملوث ہیں، مشغول ہیں، کیا نام ہے، اسلامی لبادہ اوڑھ کے اور لوگوں کے درمیان میں گمراہی پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نظریاتی اعتبار سے ایک ایسے سمت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ جس میں وہ ان کی تباہی، ان کا نقصان ہی صرف ہے، ان کی ترقی نہیں ہے. تو لہٰذا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق نہ یہ کہ ظلم کو دیکھ کے خاموش رہنا صحیح ہے، نہ کنارہ کشی صحیح ہے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اجازت دی جائے کہ وہ انحراف کن نظریات جو ہے وہ معاشرے میں پھیلائیں اور لوگوں کی گمراہی اور لوگوں کے جو ہے وہ کیا نام ہے دینی افکار سے دور ہونے کا سبب بنے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، جنگ و جدل کی جہاں تک بات ہے کہ جنگ کے حوالے سے دین کا موقف کیا ہے، کہ کیا جنگ جو ہے وہ دنیا کا مقدر ہے، کوئی اس کا مستقبل بن سکتی ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے اس کو دیکھیے، قرآن نے حیوان ناطق کہا، قرآن نے انسان کو حیوان ناطق کہا. بہت کیونکہ اچھا سوال جاندار آپ کا. دیکھیے، جاندار اسلام کیونکہ ہرگز جاندار جو ہے خونریزی، ہاں جی ہاں، کیونکہ اسلام جاندار تو ہرگز دیکھیں خونریزی اور جانور بھی جنگ ہے، کا قائل نہیں. جی جاندار تو جانور بھی ہے. انسان میں اور جانور میں فرق، فیلنگز وہ بھی رکھتا ہے، فیلنگز انسان بھی رکھتا ہے. فرق یہ ہے کہ انسان گفتگو کر سکتا ہے، انسان کو شعور ہے. اس کو ایک سڈن جی شعور دے دیا ہے کہ بھوک لگے تو کھانا کھا لو، اس طرح سے اس کے کچھ مخصوص ایکشنز ہیں. انسان شعور رکھتا ہے، گفتگو کا ڈھنگ رکھتا ہے، سلیقہ رکھتا ہے. جی تو کیا جی گفتگو کے ساتھ بیٹھ کے ایک بڑی بڑی آپ کے پاس ایسے سیٹ اپ ہے اس وقت، پتھر کا دور تو نہیں ہے، کیوں کیا جنگ ہی کو مستقبل سمجھ لیا گیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دین کیا کہہ رہا ہے اور دیکھیے، ہو کیا رہا دین ہرگز جنگ کا قائل نہیں ہے. دین ابتدائی طور پہ دین کبھی بھی جنگ آپ یہ دیکھیں، میں اس کی سب سے بنیادی مثال اور اگزامپل آپ کو، رسول خدا کے آنے سے پہلے مکے کے حالات کیا تھے؟ ہے؟ اوس و خزرج جو ہے یہ دو گروپ تھے مدینے میں. جب رسول خدا نے مدینے میں ہجرت کی ہے تو آپ کی ہجرت کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد برسہ کئی سو سال پرانی آپسی دشمنی یا کئی جو ہے وہ برسوں پرانی آپسی دشمنی اور خوریزی کے، جس میں آپس میں بہت لڑتے تھے، خوریزی، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، ایک دوسرے کی جان کی پیاسے تھے،
نسلیں تباہ ہو گئی تھیں اس جنگ و خوریزی میں کہ رسول خدا نے سب سے پہلے آ کے کیا کیا، ان کے درمیان میں آپسی جنگوں کو ختم کروایا، ان کے درمیان خوریزی کو ختم کروایا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا جو ہے وہ کیا نام ہے ہمدل اور عزیز بنا دیا۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے اسلام جو ہے وہ دنیا میں جنگ کے نہ ابتدائی طور پہ نہ جنگ کی ترویج کا قائل ہے، اور نہ ہی ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں بریکٹ میں کہیں کسی کو شبہ ہو کہ اگر کہیں مسلمانوں نے فرض کیجئے جنگ کے ذریعے اپنی سرحدوں کو بڑھایا ہے یا مثال کے طور پہ دوسروں پہ جارحیت کی ہے، تو ہم اس کو اسلام کے اکاؤنٹ پہ نہیں لا سکتے، ہم اس کو جو ہے وہ اسلام کے حساب میں ہم اس کو نہیں رکھ سکتے۔ اگر کہیں مسلمانوں نے فرض کیجئے اپنے اقتدار کے لیے جنگ کا سہارا لیا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ اسلامی تعلیمات کا حصہ تھا۔ بہت سے حکمران آئے، وہ اپنے کیا مذہب کے نام پہ آئے لیکن مذہبی تعلیمات کو انہوں نے فالو نہیں کیا، جو آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذہب کے رہنما بھی وہ مذہب کے نام پہ تو اقتدار پہ آتے ہیں لیکن اپنی مذہبی تعلیمات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ جنگ و خوریزی یا غارت گری کرتے ہیں، جو کہ ان کا مذہب اس بات کی تائید نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے عیسائیت ایک پرامن مذہب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ امن کی بات کرنے والے ظاہری طور پر کیا نام ہے وہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں کہ ہم امن اور لو و پیار محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے آج جو ہے وہ جو بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا اس مذہب سے تعلق ہے لیکن وہ جنگ و خوریزی کے قائل ہیں اور لوگوں کا خون بہا رہے ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مذہب ان کو تعلیم دیتا ہے جنگ اور خوریزی کرنے کے لیے، بلکہ ہم یہ کہیں گے وہ اپنے دین اور اپنے مذہب کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلام جو ہے وہ جنگ کا مخالف ہے۔ اسلام ابتدائی طور پر اسلام جنگ کی حمایت نہیں کرتا، ابتدائی طور پر اسلام جو ہے ہاں دفاع ڈیفنس، مثال کے طور پہ کیا نا اپنا بچاؤ، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا، اپنے اوپر ستم کرنے والے کو روکنا، یا مثال کے طور پہ اپنا انتقام لینا، بدلہ لینا، اسلام اس کا بھی مخالف نہیں ہے۔ اسلام بلکہ اجازت دیتا اذن للذین ظلموا، وہ لوگ جن پر ظلم ہوا ہے ان کو اذن دیا گیا، ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنے اوپر ہوئے ظلم کا وہ بدلہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پہ فرض کیجئے دنیا میں جو ہے وہ ہر ملک میں ہر شخص کو اپنے نظریہ اپنے اعتقاد کے مطابق بغیر کسی پہ امپوز کیے ہوئے اپنے نظریات کو اپنے دین پہ عمل کرنے کا اس کو حق ہے، بین الاقوامی قانون کا حصہ ہے یہ۔ اس پہ دین دیکھیں کے نام کسی بھی پر ملک کو کسی ایک تلخ حقیقت ہے، دین کے نام پر دین کے پیروکاروں نے اتنا خون بہایا اللہ کی خوشنودی کا نام لے کے، مسجدوں میں، امام بار گاہوں میں، چرچوں میں، ادھر پھٹ گئے ادھر پھٹ گئے، روڈ پہ چلتی ہوئی گاڑی اڑ گئی، 100 لوگ 200 لوگ، دین کے نام پر دوسری سائڈ سے بھی یہی ہے کہ حملہ کرو، پوری آبادیاں ویران ہو جائیں دین کے نام پر اللہ کی۔ کامن سینس کی بات ہے، کیا خدا خوش ہوگا کسی کے جلے ہوئے بچے دیکھ کے، کسی کا اجڑا ہوا گھر ہرگز دیکھ نہیں، کر جس نے سالوں بنایا تھا؟ ہرگز یعنی نہیں۔ یہ کیوں نہیں سوچتے، جو سک مائنڈ ہے، یہ جو بیمار ذہن ہے، یہ کیوں نہیں سوچتے وہ کسی قوم کا ہو، کسی بھی، میں خالی مسلمانوں کی نہیں سب کی بات کر رہا ہوں، جو بھی کسی کی آبادیوں کو مسمار کرے، کسی کے بچے زندہ جلا دے، کسی کو بھوکا پیاسا مار دے، کسی کی امداد بند کر دے، کسی کو رونڈ ڈالے، کچھ بھی ہو، کیا یہ خدا کی خوشنودی بن سکتی ہے؟ کامن سینس کی بات ہے نا، تو یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا لوگوں کو؟ دیکھیے ہرگز، میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ یعنی کوئی بھی مذہب جو ہے، کوئی بھی دین، اسلام خاص کر تعلیمات اہل بیت علیہ السلام یا تعلیمات قرآن ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہیں کہ ہم کسی پہ ظلم کریں، کسی پہ ستم کریں۔ دوسرے لوگ بھی، اب جب انسان کا ضمیر بالکل مردہ ہو جاتا ہے، جب انسان کے کان اور اس کا دل و دماغ اپنے ضمیر کی آواز سننا بند کر دیتا ہے، تب اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، وہ کسی بھی یعنی صحیح اور غلط کو اس کا اندازہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے ظلم و ستم، تباہی اور اس طرح کی خوریزی کو برپا کرتا ہے، جو کہ عقلی طور پہ، انسانی طور پہ، انسانیت کے اعتبار سے اور مذہبی اعتبار سے بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اور آپ کی خدمت میں نے جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ دیکھیے نہ ابھی کے لیے، اسی لیے آپ دیکھیں جو ہمارے آخر الزمان سے متعلق، آخری زمانے سے متعلق جو ہمارے یہاں روایات ہیں، ان روایات میں یہ تذکرہ نہیں ہے کہ جب آپ کی خدمت میں امام آئیں گے تو، یا آخری زمانے میں بالکل ورلڈ وار ہوگا، امام آئیں گے تو دنیا میں صرف خونریزی کریں گے، قتل و غارت کریں گے، یہ تو مس انٹرپریٹیشن ہے۔
وہ جو آپ نے روایات سنی ہے کہ امام آئیں گے تو فرض کیجئے جو ہے ساوا کی نہر جو ہے وہ خون سے بھر جائے گی، یا فرض کیجئے وہ صرف ان کے ہاتھ میں اس تلوار پر اس ہوگی پر اس پر اور وہ اس پر سب کا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ جی دو روایات جی ایک روایت پیش جی کی جی جاتی ہے علماء کی مذمت میں، اور ڈفرینشیٹ نہیں جی کیا جاتا اس میں علماء بطری کو۔ یقیناً اس کے اندر بطریوں کا بھی ذکر ہے، علماء بطریوں کا ذکر ہے، ان لوگوں کا ذکر ہے جو کہ لبادہ اڑے ہوئے گھسے ہوئے ہوں گے، ان کا بھی ذکر ہے، مگر علماء حقہ کی تو بڑی تعریف ہے، ان کے اوپر تو بڑی یہ تک کہا گیا کہ شیطان کے سامنے مورچہ زن ہے، اور جو تمہاری جانب تیر آتے ہیں ان کو اپنے اوپر روکتے ہیں۔ تو یہاں پر ڈفرینشیٹ نہیں کیا جاتا، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکا جاتا ہے کہ جی وہ قم میں ایک نہر ہے، وہ علماء کے خون سے بھر دی جائے گی۔ اس طرح سے نوجوانوں کے اذہان میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ پھر بطریوں کا قیام ہے، اس کو کہتے ہیں کہ تمام علماء امام کے خلاف قیام کریں گے اور کہیں گے کہ یا بنی فاطمہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ اس کو ڈفرینشیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو ذرا کھولیں ذرا۔ دیکھیے یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور باقاعدہ ایک ٹولہ علماء سے کیونکہ بدزن کرنے کے لیے باقاعدہ وہ اس میں ایکٹیو بھی ہے، اور وہ لوگوں کے ذہنوں میں کوشش بھی کرتا ہے اس طرح کی فکرے ڈالے کہ یعنی علماء کے خون سے نہریں بھر جائیں گی، اور یہ ایک غلط ترجمانی ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے ان علماء کی جو ہے وہ، یا مثال کے طور پہ ان لوگوں کو سزا ملے گی، یا وہ لوگ کیا نام ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں امام کے مقابل میں امام کی شمشیر سے یعنی تحتے ہوں گے، وہ لوگ کہ جو امام کی مخالفت کریں گے، وہ لوگ جو مثال کے طور پہ ان کی تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے۔ تو یہ تمام علماء آج دیکھیں آپ، غیبت کے بعد سے لے کے آج تک جو دین کی پاسبانی کی انہی علماء نے کی ہے، آج جو دین ہم تک پہنچا وہ انہی علماء کے ذریعے پہنچا ہے۔ تو یہ ایک سازش ہے باقاعدہ لوگوں کے درمیان علماء سے ایک نفرت، ایک مسخرہ ان کا کرنے کے لیے، ایک مذاق اڑانے کے لیے ایک دشمن کی سازش ہے کہ جسے بیچارے سادہ لوگ افراد بھی نہیں سمجھ پاتے۔ ہرگز یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے امام کی روایات کا۔ سب سے پہلے امام جو ہے وہ ہاتھ میں صرف تلوار لے کے نہیں آئیں گے کہ ان کا کام رہے گا سب کا گلا کاٹنا، ایسا نہیں ہے۔ امام جو ہے وہ جو رویہ تھا مولا کائنات کا، جو رویہ تھا رسول خدا کا، جو رویہ تھا مثال کے طور پہ میدان جنگ میں فرض اماموں کا کہ آخری وقت تک خون بہانے سے پہلے لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کی کیا نام ہے جو ہے وہ رہنمائی کی کوشش کرتے تھے، یہی حال امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کا بھی ہوگا۔ آپ بھی جب قیام کریں گے، آپ جنگ ہوگی دشمن ہوگی، وہ لوگ جو اسلام کے مخالف ہوں گے، جو تعلیمات اہل بیت کے مخالف ہوں گے، جو باقاعدہ مخالفت میں کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے۔ آپ دیکھیں ایک بڑی تعداد میں امام کے قیام کے بعد، امام کے ظہور کے بعد جو ہے ایک بڑی تعداد میں روایت میں ملتا ہے کہ عیسائی جو ہے وہ امام کے عاشق ہو جائیں گے، ایک بڑی تعداد میں، بہت امپورٹنٹ روایت ہے، اس کو ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے صحیح طریقے سے۔ کیوں؟ کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ جناب عیسیٰ امام زمانے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ جناب عیسیٰ کو امام زمانہ کے پیچھے دیکھ کر وہ امام کے ہمراہ ہو جائیں گے، امام کے خیمے میں، امام کے صف میں آ جائیں گے۔ تو لیکن جبکہ مثال کے طور آج دنیا کیا کوشش کر رہی ہے، امام کی ایسی خوفناک تصویر پیش کر رہے ہیں، یا مثال کے طور پہ ایسے خطرناک، یہ جو ISIS کو لباس پہنایا گیا تھا، سیاہ لباس، جو فرض کیجئے جو دنیا کی بڑی شیطانی طاقتوں نے دواعش کو سیاہ لباس پہنایا یا سیاہ پرچم ان کے ہاتھ میں دیا، یہ دراصل امام زمانہ جل اللہ تعالی فضل شریف کے قیام کو غلط رخ دینے کے لیے کہ نفرت جائے اتنی تاکہ جب بھی سیاہ پرچم دیکھیں تو وہ اس کو پرچم میں سمجھے، جبکہ امام ایسا نہیں کریں گے۔ امام روایات کہتی ہے کہ زمین سے ظلم کو ختم کریں گے، عدل و انصاف سے بڑھیں گے۔ تو عدل و انصاف سے بڑھنے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے وہ انوائرمنٹ، وہ عدل و انصاف سے زمین جو ہے صرف خون ریزی سے تھوڑی بھرے گی، زمین عدل و انصاف سے بھرے گی۔ امام ایسا نہیں کہ ہر ایک کو خالی تلوار، جو سامنے آیا تلوار سے اس کی گردن اڑا دی، یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے، اچھا، ایک غلط ترجمانی ہے جس کی طرف جو ہے ہمیں کس نے تعلیمات اہل بیت کے نام پر اہل بیت علیہ السلام سے منسوب، ان کی احادیث سے منسوب، ان کے راویان سے منسوب ہماری کتابوں کے اندر کچھ ایسی روایات کو نفوذ کر دیا کہ جی بس امام کا کام یہی ہے کہ بس شمشیر، بولنا شمشیر، یعنی کہ حالانکہ ہم ان روایات کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو گولان کے اوپر غیر مسلمین سے بات کریں گے، اور وہ ان کی تعلیمات کے حوالے سے ان کو پورے ریفرنسز دیں گے، اور ان نسخوں کو جو پہلے ہائڈ کر دیے گئے ہزاروں سال سے وہ ان کو برآمد کر دیں گے، اور ان کے اوپر ثابت کر دیں گے کہ وہ جس
سیویئر کا انتظار کر رہے تھے، جس مسیح کا انتظار کر رہے تھے، وہ وہی ہیں، وہ نمائندے الہی وہ وہی ہیں جس کا وہ بھی انتظار کر رہے تھے، اور مسلمان بھی. تو ان میں سے جوخ در جوخ لوگ حلقہ در حلقہ اسلام کے اندر داخل ہوں گے. وہاں تو وہ شمشیر نہیں لے کر جا رہا. اشرار کے نہیں خلاف جب کوئی آپ کے گھر میں گھس جائے، جی آپ پر قیام کرے، تو پھر یہ تو ہوتا ہی ہے نا، بندہ پھر کسی ملک کو فوج رکھنے کا پھر اختیار ہی نہیں ہونا ہی نہیں چاہیے. جی جی کیوں رکھتے ہیں پھر فوج؟ تو یہ اس کو ذرا سا کھول یہی کے. آپ کی خدمت میں یہ ایک غلط ترجمانی اور ایک مس انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ واقعا جو ہے وہ دشمن کی ایک سازش کا حصہ ہے کہ جس کو جو ہے وہ دوست نہیں سمجھ پا رہے ہیں. امام دیکھیے روایت کیا کہتی ہے، روایت امام زمانہ سے متعلق جل اللہ تعالی فرجہ شریف، اذا ظہر قائمنا وضع يده على رؤوس العباد حتى على عقول العباد حتى استكملت. جب ہمارے آخری قائم کا ظہور ہوگا اللہ تعالی فرجہ شریف، تو وہ دسارک کو لوگوں پر رہے گا، اس طرح عقلیں کامل ہوں گی. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح آپ کی ہدایات ہوں گی کہ عقل و دور اپنے زندگی پہ ہوگا، اپنے عروج پہ ہوگا. جب یہ خونریزی کب ہوتی ہے؟ جب انسان کی عقل مغلوب ہو جائے. جب انسان غارت گری کب کرتا ہے؟ جب انسان کی عقل مغلوب ہو جائے، اپنی ہوا ہوس کا، اپنے غرور کا، اپنے گھمنڈ کا، اپنے اقتدار کا. جب انسان جو ہے وہ پجاری ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وقت پجاری ہوتا ہے جب اس کی عقل جو ہے وہ خفتہ ہو جاتی ہے. امام کے قیام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ کہ وہ آئیں گے، آ کے عقلوں کو خفتہ نہیں کریں گے، بلکہ خفتہ عقلوں میں جو ہے وہ کیا روشنی لے کر آئیں گے، لوگوں کو عقلی اعتبار سے رشد دیں گے. اچھا، جب یہاں پر ہیومن اس کو انٹیلیکٹ ایک دوسرے حوالے سے اور دیکھتے ہیں، دوسرے حوالے سے اور دیکھتے ہیں. جی جی ایک طرف ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ سامنے والے کی گفتگو سنو ہی نہیں، مت ڈالو اس کو. مائنڈ سیٹ ہے نا یہ، ہاں کہ جو بات آپ جی کا مکتب کہہ رہا ہے بس وہ درست ہے، باقی سب جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے. ایک مائنڈ سیٹ یہ. دوسرا ایک مائنڈ جی سیٹ ہے جو ان سے عاجز آ کر تقریباً لام مذہب ہو چکا، مگر ان کے بہت سارے جی لوگوں میں بڑی انسانیت ہے. وہ خون کے بہنے سے، اس گھبراہٹ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ ان کی صحیح رہنمائی نہیں ہو سکی. وہ در اہل بیت تک نہیں آ پائے، ان کی جی مجبوری رہی، ان کو نہیں اس کا ادراک ہوا. مگر ایک ایسے دور میں، یہ وہ والا دور نہیں ہے جب مولانا امیر المومنین خطبہ دیں اور کہیں کہ مجھ سے پوچھو قبل اس کی کہ میں تم میں نہ رہوں، سلونی کی ندا آئے اور لوگ کہیں گے میرے سر کے اوپر بال کتنے ہیں، کیونکہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں. اس وقت بڑے بڑے سائنٹسٹ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہیں. اس وقت امام آتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، ایک بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر کہے کہ میں نمائندہ الہی ہوں، جو پوچھتے ہیں مجھ سے پوچھو. اس وقت اس کی عقل یہاں تک آئی کہ آسمان پہ ستارے کتنے، سر میں بال کتنے. آج بات ہوگی جینیٹکس کے اوپر، آج بات ہوگی مختلف جو شعبہ ہے علمی ہے ان کی، مطلب بھرمار ہے علم کی، اس کی بات ہوگی. اور ایک ایسے دور میں ایک آدمی آ کر اعلان کرے کہ وہ نمائندہ الہی ہے اور جو پوچھنا ہے پوچھو. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر تلوار کا کوئی کام ہے. یہاں پر تو آمنے سامنے 1 to 1 بات ہوگی. اور کیوں نہیں ایکسپٹ کریں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ہم تو ریسرچ کر ایک 2 حروف تک پہنچے ہیں، بائنری کوڈ سے آگے تھوڑا سا بڑھے، یہ تو 27 حروف لے کر آئے ہوئے ہیں. کیوں نہیں بات ہوگی؟ یہ کیوں نہیں سمجھ پاتے لوگ؟ اس پر روشنی ڈالنا ہے. دیکھیے آپ کی خدمت میں عرض کریں، یعنی یہ جو گفت و شنود کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، یہ اسی وقت ختم ہوتا ہے کہ جب انسان یعنی عقل کے فیصلوں کو ماننا بند کر دے، یا انسان جو ہے وہ اپنی بات کو لوگوں پہ تھوپنا شروع کر دے. جس کے بعد جو ہے پھر انسان اپنی بات کو جب تھوپنے پہ آتا ہے تو ظلم و ستم و تشدد کے ساتھ تھوپتا ہے. جبکہ انسان جب عقل مند ہوتا ہے اور اس کی عقل و شعور اس کے اختیار میں ہوتی ہے، تو اس وقت وہ حتی الامکان کوشش کرتا ہے کہ امن و امان کے ساتھ، گفت و شنود کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں. دیکھیں بچے جب آپس میں لڑتے ہیں تو کھیلتے ہیں، جب ان میں لڑائی ہوتی ہے تو بچوں کی طرح ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ کے وہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرا بچہ اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے، اور وہ کبھی کسی نتیجے تک جا نہیں پاتے ہیں. آج کا انسان، انٹلیکچوئل انسان، پڑھا لکھا میں خاص کر خطاب کر رہا ہوں مذہبی رہنما اور علماء کو، کہ جو اپنے مذہب کی باغڈور باقاعدہ اپنے ہاتھ میں سنبھالے ہوئے ہیں، وہ باشعور اپنے مذہب کی قیادت ان کے ہاتھ میں، وہ بجائے اس کے کہ بیٹھ کے لوگوں کو مثال کے طور پر خونریزی اور قتل غارت گری کی طرف جو ہے وہ ترویج، مثلا شوق دلائے ان کو، اس منزل کی طرف آگے لے کے جائیں، وہ باقاعدہ بیٹھ کے اپنی عوام کو یہ سلیقہ سکھائیں کہ آؤ بیٹھ کے گفتگو کرو. قرآن مجید فرض کیجئے
جو ہے وہ اتنی تمام یہودیوں کی جاہریت یا دشمنان دین کی مشرکین کی مخالفت کے بعد بھی ان کو خطاب کرتا ہوں ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تعالو تعالو تعالو، آؤ 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 ہم بیٹھ کے بات کریں. تو یہ قرآن کی اسٹریٹجی بھی ہے. آپ سمجھدار اور عقلمند انسانوں کی طرح بیٹھ کے گفتگو کیجیے، نیگوشیٹ کیجیے، ایک دوسرے کی بات کو صحیح طریقے سے سمجھیے، ایک دوسرے کو یا اس نیت کے ساتھ بیٹھیے کہ ہمیں صحیح بات کو سمجھنا ہے. جو عقل یہی کہتی ہے کہ جب ہم کسی سے ڈسکس کرتے ہیں تو اس نیت کے ساتھ نہیں کہ ہمیں اپنی بات کو اگلے کو ثابت کرنا، ہمیں اپنی بات کیا کہ اگلے کا منہ بند کرنا، ہمیں یہ ہرگز نہیں کرنا. ہمیں جو صحیح بات ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا. ہمیں دو لوگ آپس میں، دو گروہ آپس میں بیٹھیں، آپس میں ڈسکس کریں، ڈیبیٹ کریں. آج فرض کیجئے بہت سے لوگوں نے گفتگو کا اور مذاکرے کا دروازہ بند کر کے اپنی بات کو منوانے کا ایک سولوشن رکھا ہے کہ نہیں، خون کرو، مارو، گھروں کو ویران کر دو، اجاڑ دو، اور پھر ہماری بات ثابت ہوگی. یہ کوئی انسانی طریقہ تھوڑی ہے، یہ کوئی خلافت تھوڑی ہے، یہ جانوروں کا طریقہ ہے. جانور یا بچوں سے جانوروں کے آپس میں کوئی اس طرح کا کوئی اصول نہیں ہوتا. وہاں مائٹ از رائٹ ہوتا ہے. فرق جس کے پاس طاقت جو اپنی کو منوا لے. نہ اگر ہم دنیا میں ایک امن، دنیا میں سکون، دنیا میں کیا نام ہے بھائی چارگی کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں ہم کوشش کریں تو اس کا تنہا راستہ یہ ہے کہ بیٹھیں گفتگو کریں اور کیا نام ہے ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کریں اور جو صحیح پوائنٹ آف ویو ہے اس کو انتخاب کریں اور اس دین کے پابند بنے، اس آئیڈیالوجی کے، اس پیٹرن کے، لائف سٹائل کے پابند بنے. یہی ایک راستہ ہے. اور اس کے علاوہ اگر لوگ خونریزی کریں، جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سے لوگ آج سوشل نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں، وہ ان کو برا کہتے ہیں، وہ ان کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو یعنی طنز و طعنوں میں اپنی عمر صرف کر رہے ہیں، اپنا وقت صرف کر رہے ہیں. نتیجے میں باہر بھی جو عام لوگ، سادہ لوگ ہوتے ہیں، جو لوگوں ایسے لوگوں سے اپنی آئیڈیالوجی، اپنا دین لیتے ہیں، تو وہ بھی ان کے افکار سے متاثر ہوتے ہیں. وہ بھی وہی کرتے ہیں جو یہ بیٹھ کر سوشل نیٹ ورک پہ یا مثال کے طور پہ اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ہمیں ختم کرنا ہوگا. ہمیں بیٹھ کے بہت سلیقے سے، بہت عاقلانہ اور سمجھداری کے ساتھ، عقلانہ رویے کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے گفتگو کرنی ہوگی. آئے ہم حتیٰ آج بھی دیکھیے یہ ڈیسک ایک دم اوپن ہے، اوپن ٹاک ہے. آج بھی اسلام جو ہے وہ حتیٰ نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اس سے خطاب ہے، غیر مسلموں کو بھی اسلام کہتا ہے آئے غیر مسلم بھی بیٹھیں، ایک راؤنڈ ٹیبل پہ بیٹھیں، ڈسکس کریں. فرض کیجئے کیا صحیح دین ہے. گرچہ یہ پریکٹیکلی مادی دنیا کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. جو لوگ جو ہے دنیا پرست ہیں، جو لوگ دنیا میں غرق ہیں. جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ سے کچھ جنگ کسی کو کسی ملے بھی ہی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ سے آپ تاریخ میں یہ تو لکھوا سکتے ہیں کہ آپ نے اتنے خون بہائے اور آپ نے اقتدار ثابت کیا، لیکن کوئی بھی آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. کوئی بھی آپ کو جو ہے وہ مقتدر، عقل مند انسان کوئی مقتدر بادشاہ آپ کو نہیں کہے گا. آپ جنگ سے اگر چاہیں اپنا اقتدار ثابت کریں. مولانا کائنات کی روایت ہے، الملک یبقى مع الكفر ولا يبقى مع الجور. ظلم کے ساتھ جو ہے کوئی بھی اقتدار باقی نہیں رہا ہے اور کوئی بھی مقتدر جو ہے ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہا. ہاں اگر کوئی دین نہیں رکھتا ہو وہ اقتدار پہ آ جائے تو اس کا اقتدار باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر کوئی ظالم ہے، کوئی ظلم و ستم کرتا ہے تو لوگوں کا خون بہاتا ہے تو ہرگز اس کا اقتدار باقی نہیں رہے گا. اور پھر بھی عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جنگ و خوریزی جو ہے وہ کسی بھی مسئلے کا حل و سولوشن نہیں ہے. میں اگر آج اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی گفتگو کروں تو اہل بیت کی تعلیمات میں ابتدائی طور پہ حتی الامکان جنگ نہ کرنے کی ہدایات ہے، مگر یہ کہ انسان مجبور ہو جائے اور جو ہے وہ مظلوم واقع ہو جائے. ہاں اس وقت اہل بیت علیہ السلام بھی اجازت دیتے ہیں سیلف ڈیفenس کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے، انسانوں کی نہتے انسانوں کی حفاظت کے لیے. اس وقت جو ہے وہ دین بھی اجازت دیتا ہے. صحیح. اچھا، تو عالمی جنگ کے حوالے سے جو مختلف اور ادیان ہیں، مسیحیت ہے، یہودیت ہے، مختلف اہل کتاب ہیں، اور ان کے حوالے سے وہ اس کے اوپر کیا یقین رکھتے ہیں کہ عصر ظہور میں جو آخری زمانہ ہے، ان کے مسیح کے آنے کا وقت کہہ لیں، ہمارے حساب سے عصر ظہور کہہ لیں، اس میں عالمی جنگ متوقع ہے یا نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں مذہبی نقطۂ نظر سے اگر آپ دیکھیں تو اکثر مذاہب وہ عالمی جنگ کا انکار کرتے ہیں. حتیٰ ہمارے یہاں روایات میں بھی جو امام کے ظہور سے متعلق روایات ہیں یا آخری زمانے سے متعلق روایات ہیں، ان میں عالمی جنگ جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ
यानी नहीं कि हाँ, आलम दुनिया में तबाहियों की तरफ इशारा है, लेकिन आलमी जंग जो है, वो इसकी तरफ सरीह तौर पे इशारा नहीं है। और ना ही इस्लाम इसको एक्सेप्ट करता है और ना ही ये दुनिया की मुश्किलात का हल है। हत्ता क्रिश्चियंस भी मैं समझता हूँ वो, क्योंकि आलमी जंग का नुकसान ये होगा कि बहुत सारे मुल्क जो हैं, वो इतनी तबाही का शिकार होंगे और जहाँ-जहाँ नुक्ता आगाज़ है जंग का, वो तमाम खित्ते जो है वो तबाह हो जाएँगे। और आज के हालात में आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, हत्ता मसा ईसाई दुनिया जो जनाब मसीह के और हज़रत ईसा के इंतज़ार में है, तो उनका तसव्वुर ये है कि जनाब मसीह का ज़हूर या उनका नुज़ूल उस वक़्त होगा कि जब जो है वो मशरिक़ वुस्ता में फ़र्ज़ किया, ऐसे में वो जंग के हरगिज़ कायल नहीं। हो सकता है धमकी दें, हुकूमती एहलकार जो हैं वो धमकियाँ दें कि हम जंग कर देंगे और आलमी जंग में तब्दील हो जाएगी ये जंग, लेकिन वो क़ल्बी तौर पे, फ़िक्री तौर पे इस बात के कायल नहीं हैं। क्यों? कि अगर जंग होती है तो उसके बाद जो तबाहियाँ आएँगी, उन तबाहियों के नतीजे में यानी ना हज़रत ईसा का ज़हूर हो पाएगा, ना ही जो है वो क्या नाम है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, वो मज़हबी जो इंतज़ारात हैं उनके और मज़हबी जो तवक्कुआत हैं और मज़हबी जो उनकी उम्मीदें हैं, वो सारी उम्मीदें नक्श पर आब हो जाएँगी। लिहाज़ा जो वाक़ई दीनदार तबका है और जो अमन पसंद तबका है, वो या आम इंसानों का जो तबका है, वो हरगिज़ आलमी जंग नहीं चाहता। और मैं भी समझता हूँ कि जितने भी हालात दिगरगू हो जाएँ, आलमी जंग की तरफ ये दुनिया नहीं बढ़ेगी। हत्ता दुनिया के सियासी ओहदेदारान भी जो हैं, वो आलमी जंग को अब जो है आलमी जंग को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, वो खुद नहीं चाहते हैं। वलो वो मैं समझता हूँ, वलो वो कहते हैं, धमकियाँ देते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए अगर अभी जो हालात हैं, ख़ासकर मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वुस्ता में, कि अगर यहाँ फ़र्ज़ कीजिए क्या नाम है और अपने ब्लॉक के साथ जो है सब ये जंग में वारिद होंगे, ऐसा प्रैक्टिकली होने वाला नहीं है और नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये मेरी दुआ भी है। और जो है वो बज़ाहिर जो तज्ज़ियात हालात के कहते हैं, वो ये क्यों हत्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ कर अभी जो है वो ईरान पे भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो जंग की कोशिश कर रहा है। ना, ईरान भी हरगिज़ जंग नहीं चाहता। मज़हबी नुक्ते नज़र से, सियासी नुक्ते नज़र से जो तालीमात है अहले बैत अलैहिस्सलाम की, उसमें हरगिज़ कहीं जंग की जो है वो क्या नाम है, हिमायत नहीं है। हत्तल इम्कान और दूसरे जो मुकाबिल में लोग हैं, वो भी मैं समझता हूँ और जो हालात का तज्ज़िया कहता है कि वो भी धमकियाँ तो देते हैं, लेकिन वो जंग के लिए तैयार नहीं। और इंशाअल्लाह दुनिया में आलमी जंग नहीं होगी। ये क्योंकि आलमी जंग अगर छिड़ जाती है, तो इससे दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये इंसानियत के नुकसान लिए नुकसान बर्दाश्त करने के बहुत लिए ज़रूर होगा। आपने देखा यूक्रेन के हालात आप देख चुके। यूक्रेन में जो जंग हुई, उस जंग से ये इस जंग का जो है वो इस जंग की आग एक बड़े मिसाल के तौर पे क्या नाम है, इलाके तक जा सकती थी, लेकिन वो जंग वहीं तक महदूद रही, आगे नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि अभी दुनिया तैयार हरगिज़ नहीं है आलमी जंग के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रगुज़ार है क़िबला, इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को आपका दिया। नाज़रीन आप बहुत-बहुत समाअत शुक्रिया। नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे थे अस्सलाम। जनाब मौलाना जी, सलाम, सलाम। जी नाज़रीन आप समाअत फरमा रहे थे जनाब मौलाना